आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है QNS टीवी पे और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम जिस मेहमान को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं वो है एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन डॉक्टर इरशाद। आइए बिना समय गंवाए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर इरशाद, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आंचल जी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ QNS टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का और दो बातें नाजरीन से कहने का है। बिल्कुल, और हम भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो भी लोगों के किसी एक समस्या को लेकर जो भी सवाल होंगे, परेशानियां होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उनका एक समग्र तरीके से उन तक जवाब आपके ज़रिए पहुंचाया जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम हमारे आज के व्यूवर्स को बता दें कि हमारी जो आज की पेशकश है डॉक्टर साहब के साथ, हमारा कंसर्न रहेगा पाइल्स के ऊपर, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पाइल्स। तो चलिए डॉक्टर साहब, हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि पाइल्स है क्या? देखिए, पाइल्स जिसको हम आम आदमी की ज़बान में पाइल्स कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसको हेमरॉइड कहते हैं। और हेमरॉइड लोअर रेक्टम में एक डिज़ीज़ होती है जो वेस्कुलर एक डिज़ीज़ है, जिसमें वेन्स जो हैं, रेक्टम की वेन्स वो फूल जाती हैं। तो ये है जिसको हम आम ज़बान में पाइल्स और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स कहते हैं। जी, ये होता क्यों है? देखिए, इसकी वजूहात जो हैं वो तीन हैं। एक तो आपका अगर किसी भी वजह से एक आदमी, एक इंसान स्ट्रेन करता है डिफिकेशन के वक्त। डिफिकेशन अगर हमारे लोग ना समझ पाएँ तो जब पैखाना करते हैं वो, हाँ, तो बहुत स्ट्रेन करते हैं। उसकी दो वजह है, या तो कब्ज़ी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तो उनका जो आउटलेट है, एनल ओपनिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेन करना पड़ता है। ये तो एक वजह है। दूसरी वजह जो है वो ये फैमिलीज़ में रन करती है, उसमें वीकनेस होती है वेसल वॉल की, तो उससे वो वीकनेस, कमज़ोरी होती है वेसल वॉल की, जो रगे हैं वहाँ पे, वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं, तो उसकी वजह से पाइल्स होती है। तीसरी एक वजह है जिसमें डिज़ीज़ कहीं और होती है, तो उसकी सेकेंडरी असरात जो हैं वो पाइल्स की सूरत में नमूदार होती हैं। जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन है, लिवर की डिज़ीज़, या कहीं पे मेलिग्नेंसी हो कोलन में, तो उसकी वजह से ये सेकेंडरी जो इसका सिम्टम है ये पाइल्स होती है। ये तीन वजह हैं जो आम तौर पे पाइल्स या हेमरॉइड्स की जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि सेकेंडरी फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जिस वजह से ये हो सकता है, तो क्या उसमें जो चल रही मेडिकेशन है उनका भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है इस प्रॉब्लम में? मेडिकेशन से नहीं होता है, ये पाइल्स नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ भी जिसकी वजह से भी वेनस प्रेशर जो वहाँ पे रेक्टम में रेक्टल वेन्स जो होती हैं, जो वेनस प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है किसी भी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, चाहे वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो, चाहे वो स्ट्रेनिंग की वजह से हो, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इससे ये जो वेन्स हैं, रेक्टल वेन्स, ये फूल जाती हैं, तो इसी से फिर आगे चल के पाइल्स बनती हैं। डॉक्टर साहब, आप जानते ही होंगे कि आज की जो हमारी यंगर जनरेशन है, खासकर बच्चे, उनमें कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। बड़े हैं उनका तो चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि मे बी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगा, बच्चों में ये बात बहुत सामने आ रही है, तो इसका कारण क्या है? बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन की जो वजह है ये दो हैं। एक तो हम हर चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे क्रच के वहाँ पे स्कूल की ट्रेनिंग की, स्कूल में गए तो मैट्रिक की ट्रेनिंग है। इसी तरह एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम बाथरूम ट्रेनिंग कहते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग, जिसको टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं जी। ये कंसेप्ट ही नहीं है हमारे लोगों में कि एक ट्रेनिंग ऐसी भी है जिसको टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। वो उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। बच्चा उसको टॉयलेट आ जाता है, हाजत बशरी आ जाती है, नहीं जाता है टॉयलेट, उसके बाद उसका जो रेक्टम जो है उसमें एक प्रेशर बन जाता है, उसके बाद स्टिमुलेशन हो जाती है रेक्टल, जो आपके रेक्टम में जो प्रेशर सेंसर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा वॉशरूम नहीं जाता है तो जो प्रेशर्स हैं, जो आप हमारे उस रेक्टम में जो रिसेप्टर्स हैं वो हायर प्रेशर्स पे एक्टिवेट हो जाते हैं,
پھر ہائر پریشر پہ اور ہائر پریشر پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر وہ کام کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بچے کا ریکٹم فل ہوتا ہے لیکن اس کو وہ پریشر سینسر ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتے ہیں, تو ارج فار ڈیفیکیشن, ارج فار واش روم نہیں جاتا. تو یہ ایک کاز ہے. دوسرا کاز ہے جو ہمارا فوڈ, جو ہمارا کھانا ہے, جو آج کل کے بچے کھاتے ہیں, چپس, فائبر لیس ڈائٹ, پھر وہ آپ کے کیا کیا چیزیں ہیں بازار میں. تو یہ ایک جو فوڈ فیکٹر ہے, یہ کانسٹیپیشن بچوں میں بہت عام اس چیز کی وجہ سے ہے. آپ نے جیسے ہمیں یہ چیز ایکسپلین کی بہت اچھے سے, میں جاننا چاہوں گی کہ کانسٹیپیشن کا کتنا ڈیوریشن ہے جو الٹیمیٹلی پائلز کی اور لے جائے گا, چاہے وہ بڑے ہیں یا بچے. دیکھیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کانسٹیپیشن ہوتا کیا ہے. ہاں دیکھیے ایک انسان 2 دن کے بعد نارمل سافٹ وداؤٹ کسی پریشر, زیادہ پریشر ایگزرٹ کرنے کے بغیر ایک کمپلیٹ ڈیفیکیشنری موومنٹ کرتا ہے, اس کو کانسٹیپیشن نہیں کہتے. کانسٹیپیشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے بعد نکلے, آپ کے اس کے جو سٹولز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ریبٹ کے جو سٹولز ہوتے ہیں ویسے ہو, اور تیسرا ہے کہ وہ بہت ڈرائی ہو, تو اس کو کانسٹیپیشن کہتے ہیں. تو 2 دن کے بعد کوئی بندہ نکلا, میرے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے کانسٹیپیشن کی بیماری ہے. کیا ہے کانسٹیپیشن کی؟ میں 2 دن کے بعد نکلتا ہوں. نہیں, نارمل ہے, کمپلیٹ ڈیفیکیشن ہے اور کنسسٹنسی نارمل ہے, اس کو کانسٹیپیشن نہیں کہیں گے. اب سرجریز کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وادی کا پہلا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میڈیکیئر کاکسرائے چوک سری نگر میں شروع ہوا ہے, جس کو ملک کے کچھ نامور ہاسپٹلز کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. میڈیکیئر ہاسپٹل میں سارے آپریشن تھیٹرز میں اکوپمنٹس اور ماڈیولز 100% جرمنی امپورٹڈ ہے. یہاں 7 بیڈ, لائف سیونگ اکوپمنٹس, امپورٹڈ سیمن وینٹیلیٹرز کے ساتھ ساتھ بچوں کے وینٹیلیٹرز کی سہولت بھی دستیاب ہے. ہر وارڈ خاص کر پیشنٹ روم میں آکسیجن سپلائی بیڈ کے ساتھ ہی لگی ہے. آپریشن تھیٹر اور آئی سی یو میں لیمینر فلو ایئر کنڈیشن سسٹم کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ پیٹ سکین, نیوکلیئر گاما کیمرا, 3 ٹیسلا MRI, لیب فیسلٹی کے علاوہ کوالٹی میڈیسن فارمیسی کاؤنٹر پر دستیاب ہے. خاص کر کار پارکنگ بھی موجود ہے. تو یاد رکھیں, میڈیکیئر سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, کاکسرائے چوک سری نگر, نزدیک SMHS ہاسپٹل. تو اب جیسے آپ نے یہی کہا کہ جب وہ بندہ ایک کانسٹیپیشن سٹیج پہ آتا ہے, چاہے بچے یا بڑے, تو ایک ہوتا ہے نا کہ کتنے سالوں کی یہ پرابلم کنٹینیوسلی پھر پائلز کا روپ لے لیتی ہے. دیکھیے کانسٹیپیشن تو یہ مہینوں اور 2-3 سالوں کی بات نہیں ہے. اوور اے پرولونگ پیریڈ آف ٹائم اگر کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اس میں آہستہ جو ریکٹل وینس ہے یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا ریکٹل جو میوکوزا ہے وہ پرولیپس باہر نکل کے آتا ہے, تو تب پائلز بنتی ہے. یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, اوور اے پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم, بہت لمبے عرصے تک اگر قبضی رہی تو یہ ایسا. اور جو فیملیز میں رن کرتی ہے ویکنیس, یہ بہت ینگ ایج میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینیٹک پرابلم بھی ہے؟ جینیٹک پرابلم بھی ہے. میں نے آپ کو 3 کازز بولے. ایک تو جینیٹک پرابلم ہے. جینیٹک پرابلم یہ ہے کہ جو ریکٹل وینز جو میں نے آپ کو بولی, اس کے ان کے والز جو بڑی ویک ہوتے ہیں, ریکٹم جو ہوتا ہے اس کا والز بڑا لیکس ہوتا ہے, تو اس میں ارلی یہ جو پائلز ہیں یہ بن جاتے ہیں. تو اگر کانسٹیپیشن ہے اوور پرولونگ پیریڈ آف ٹائم, یہ لیٹر ایج میں بن جاتے ہیں. تو اگر کسی بندے کو فیملی پرابلم ہے, یہ تو فیملیز میں رن کرتا ہے, تو ویری ینگ ایج میں 10th میں 11th میں نے دیکھے ہیں گریڈ 3 گریڈ 4 پائلز. تو یہ چیز اس میں ہے. آپ نے ذکر کیا فائبرس فوڈ کا, جس کا انٹیک بھی کہیں نہ کہیں آپ کے جو کانسٹیپیشن ہے اس کی ریٹ کو اپ ڈاؤن کر سکتا ہے. ابھی جب آپ فائبرس فوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ویورز کو آپ بتائیے کہ فائبرس فوڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. کیا پتہ کئی ایسے ہوں جن کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہ ہو. فائبر از جس میں آپ کا گرین لیفی ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہمارے بہتات میں پایا جاتا ہے, ایک ندرو ہے,
ندرو. ایگزیکٹلی. تو اس میں بہت فائبر ہوتا ہے. گرین لیفی میں پالک ہے, ساگ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا بھنڈی ہے, اس میں جو جس میں فائبر ہو. کیرٹس میں بھی اتنا زیادہ فائبر نہیں ہوتا ہے, لیکن جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس میں فائبر بہت ہوتا ہے. جی جی. اوکے, یہ تو رہی کاز کی بات جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لوگوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جس وجہ سے پائلز کہیں نہ کہیں ایک روپ آپ کے لیے لائف میں آگے بن کر پریشانی کھڑی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اب یہاں سمٹمس کے بارے میں بات کریں گے. اب سپوز جو پیشنٹ ہے یا کوئی ایک آدمی ہے, انسان ہے, ان میں پائلز کی سمسیا پیدا ہوتی ہے, انہیں کہاں سے, وہ ایک سمٹمس کیا ہے جہاں انہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے, یہ کوئی الرجی نہیں ہے, بلکہ یہ پائلز ہے؟ پہلے میں یہاں پہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. ریکٹم اور اینل کنال میں بہت ساری ڈیزیزیں, انفیکٹ کولن میں بہت ساری, جو لارج انٹسٹائن میں بہت ساری ڈیزیزیں جس کا ایک یا دو سمٹمس ہوتے ہیں جو بہت کامن ہوتے ہیں. بہت کامن ہے. ایک تو اس میں بلیڈنگ ہے. ایگزیکٹلی, بلیڈنگ جو پیخانے کے ساتھ. دوسرا میوکس, سلپری جو فلوئڈ ہے وہ. تیسرا پس, بہت کامن ہے بہت ساری ڈیزیز میں. تو الگ الگ ایجز پہ الگ الگ ڈیزیز ہیں اور الگ الگ سمٹمس ہیں. عام طور پہ میرے پاس پیشنٹ آ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے جی بڑے پیشاب کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے, میرے کو پائلز ہیں. اچھا, یورین کے ساتھ؟ نو, بڑے پیشاب کے ساتھ. تو ینگ ایج میں, انفیکٹ جو انفنٹس ہیں اس میں پائلز نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں کاز ڈفرینٹ ہے. ینگ ایج میں بہت ڈفرینٹ ہے, اڈلٹ میں ڈفرینٹ ہے, ایڈوانسڈ میں ڈفرینٹ ہے. تو ینگ ایج میں جو بلیڈنگ پی آر بہت کامن کاز ہے وہ ریکٹل پالیپ, اور جو ایکیوٹ اینل فشر ہے. ینگ ایج میں پائلز ہیں اور فشر ایکیوٹ اینل فشر, اور کچھ ہیمروئڈس بھی ہیں, پائلز بھی ہیں. اولڈ ایج اینڈ ایڈوانسڈ ایج میں پائلز ہے, اس کے بعد میلگننسی ہے, کینسرس. تو باقی انفلیمیٹری ڈیزیز ہیں کچھ جو ہر کسی ایج میں ہو جاتی ہیں, اور کچھ السرس ہیں, ریکٹل السرس ہیں, وہ کسی بھی ایج میں ہو جاتے ہیں, مور کامن ان اڈلٹ اینڈ ایڈوانسڈ ایج. تو میں یہاں پہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں ناظرین پہ کہ بلیڈنگ پی آر, بڑے پیشاب بڑے پیخانے کے ساتھ بلیڈنگ اگر ہو جائے اس کو لائٹلی مت لیا کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں یہ کہتے تھے, ہمارا یہ کنسیپٹ تھا, میڈیکل بھی کنسیپٹ تھا, کہ جو کینسرس ہیں, ریکٹل کینسر, جو لارج انٹسٹائنس کے کینسرس, کولن کے کینسرس ہیں, وہ لارج انٹسٹائن کینسرس یہ ایڈوانسڈ اینڈ اولڈ ایج میں ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری ڈائٹری ہیبٹ چینج ہو گئی, جو ہمارے کھانے میں اڈلٹریشن ہو گئی, جو ہمارے کھانے کا جینیٹک انجینئرنگ کیا گیا جیسے بھی, اور جو ہم پیسٹی سائڈ استعمال کرتے ہیں, تو کینسر کی جو ایج ہے یہ آگے چلتی گئی, اور بہت ینگ ایج میں, آپ بلیو نہیں کرو گے, 21 ایئرس آف ایج, 20 ایئرس آف ایج, کولن کینسر, اسٹامک کینسر. تو اس چیز کو لائٹلی نہ لیں. کیا کرتے ہیں کہ بلیڈنگ ہو گئی پیخانے کے ساتھ, کمپاؤنڈر کے پاس چلے گئے, وہ کوئی میڈیسن دے دیتا ہے, ٹھیک ہو گیا, تو بھول گئے. ہمارے پاس پھر آ جاتے ہیں ایڈوانس ایج میں, جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے تو ایڈوانس ایج میں ہو جاتا ہے. تو اگر اس چیز کا پہلے ہی ازالہ کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اس چیز کی ٹریٹمنٹ پراپر ہو. تو سمٹمز تو سب سے کامن سمٹم جو ہے یہ بلیڈنگ ہوتی ہے. پیشنٹ کہتا ہے جی میرے کو جی بلیڈنگ ہوئی, جیسے وہ کوئی رگ کاٹی ہے, ایسے ہی ریڈ بلڈ. یہ پائلز کی ایک کامن سمٹم ہے. پھر آگے چلتے جائیں تو پھر کہتا ہے کہ بڑے پیخانے کی جگہ کوئی چیز باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد پیشنٹ اس کے بعد بھی نہیں آیا,
ٹریٹمنٹ نہیں کرائی تو اس میں پھر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں پائلس کی. تو اس میں تھرومبوسس ہے جس میں پین ہوتا ہے, انفیکشن اگر ہو گیا, یا پائلس باہر نکل گئے اندر نہیں چلے گئے تو ان کو پرولیپس پائلس کہتے ہیں, تو اس میں گینگرین بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت کامن جو 2-3 سمٹمز ہیں جو پائلس کے. سے جوجھ رہے مریض اب لیں گے راحت کی سانس. جدید ترین لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے بواسیر کا 100% کامیاب علاج. اس عمل کے دوران نہ پین اور نہ بلڈ لاس کا احتمال رہتا ہے. مریض 2 یا 3 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پائلس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہوں تو فوراً ان نمبرات پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. آپ نے جیسے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی پرابلمس ہونے کے بعد بھی پیشنٹس آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. جی. میرے خیال سے اگر ہم اسیس کریں ایک عام آدمی کو, کہیں نہ کہیں شاید یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہوں گے یا شرم محسوس کرتے ہوں گے کہ کیسے ہم یہ مسئلہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں ہے ہی, کیونکہ ہمارے خاص کر جو ہماری بہنیں ہیں, ینگ گرلز ہیں, یا ایوری فیمیل جی بہت, اور کچھ میلز بھی بہت شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ پرابلم بولیں گے. لیکن شرم کی وجہ سے اگر آپ ٹریٹمنٹ ڈیفر کرتے ہیں اور کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور میں یہ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل نہیں پرسوں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. پائلز ایسی ڈیزیز ہے جو ایک بار ہو گئی, اس کو آپ روک سکتے ہو, تو ٹھیک خود نہیں ہوگا. یہ جیسے کہیں انفیکشن ہو گیا, آپ نے کوئی لوکل سے مرہم لگا لیا, 1-2 ٹیبلٹ کھا لی تو ہو گیا ٹھیک. پائلز ایسی ڈیزیز ہے, ہیمورائڈس ایسی ڈیزیز ہے, ایک بار ہو گیا یہ یا تو آہستہ آہستہ ایڈوانس ہوگی یا تو تیزی سے ایڈوانس ہوگی. اگر ایڈوانسمنٹ رک گئی تو اس جگہ پہ وہ رک جائے گی کچھ دیر کے لیے, اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا. اور یہ ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا لائف سٹائل اور آپ کا ڈیلی روٹین یہ تباہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک نارمل لائف گزارنی ہے, یو ہیو ٹو بی ڈیزیز فری. تو مر کے آپ نے ایک انسان نے لائف گزارنی ہے, پھر یہ پرہیز وہ پرہیز, کسی رشتہ دار کے پاس جائیں, شادی کے پاس جائیں, شادی میں جائیں, فنکشن میں جائیں, اور نہیں میں نہیں کھا سکتا کہ پرہیز ہے, یہ کتنی دیر چلے گا. سو یہ جو ڈیزیز ہے یہ آپ کے لائف کا جو مزہ ہے وہ کرکرا کر دیتی ہے. اس تو جتنا جلدی ہو اس بلا سے جان چھڑانی چاہیے ایک انسان کو, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ تشخیص کرائیں. ایک فیمیل جو چھپاتی ہے ڈیزیز, اگر اس کے چھپانے سے ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو اچھا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ان کو جانا پڑے گا. آج نہیں کل نہیں پرسوں, آج ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, کل 3 ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. سو اس لیے درخواست ہے میری ناظرین سے, لوگوں سے, کہ چھپائیں نہ, اس کو کبھی نہ کہیں آپ کو دکھانا ہے کسی ڈاکٹر. سو اپنی لائف سونر دا بیٹر, اور سونر دا بیٹر, جتنا جلدی ہو سکے اتنا ٹھیک ہے, اتنا ٹریٹمنٹ اچھا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا, اور آپ کی جو لائف ہے وہ کوالٹی لائف ہو جائے گی. اب جیسے آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹریٹمنٹ کتنے سٹیجز میں ہوتا ہے اور کیا کیا طریقے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, گریڈ 1 اس میں پائلز میں, ہیمورائڈس میں گریڈس ہوتے ہیں. گریڈ 1 پائلز انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اس کے کوئی سمٹمز ہی نہیں ہوتے ہیں. ارلی گریڈ 2 میں بھی سمٹمز نہیں ہوتے. ارلی گریڈ 2 پائلز میں, جو لیٹ گریڈ 2 میں اور 3 میں پیشنٹ کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے, تو 3 اور 4 میں انسان بولتا ہے کہ کچھ نکل رہا ہے باہر. تو یہ سمٹمز اس میں بلیڈنگ, اس کے بعد اگر کمپلیکیشن ہوگی, پین, انفیکشن ہو گیا تو باہر نکل گیا. تو مین سمٹم جو ہے وہ جب انسان سٹولز کرنے واش روم میں بیٹھتا ہے,
تو جو ہی یہ ایک دو انیشل جو فیکل میٹر جو پیخانہ پاس کرتا ہے تو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, تو انسان ڈر جاتا ہے. یہ بہت ریڈ بلڈ ہوتا ہے, جو بلڈ ہے پائلس میں جو ہو جاتا ہے بلیڈنگ, ڈر جاتا ہے تو آدھا ہی کر کے چھوڑ کے باہر نکل جاتا ہے. تو بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم اور کرے گا اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے ایک تو بلیڈنگ بلڈ لاس ہوتا ہے تو انہی میں ہوگا ہی ہوگا اگر زیادہ ہو گیا. دوسرا یہ انکمپلیٹ ایک اس کا ایکٹ آف ڈیفیکیشن جو پیخانہ آدھا ہی کرتا ہے تو آدھا اندر ہی رہ جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے, وہ اندر خشک ہو جاتا ہے اور کانسٹیپیشن. تو کانسٹیپیشن تو اس کو اسٹرین کرنا پڑتا ہے, اسٹرین کیا تو پائلز زیادہ. سو یہ سائیکل جو ہے انبریکیبل سائیکل ہو جاتا ہے. اس کو بریک کرنے کی کہیں ضرورت ہوتی ہے. جی اب جیسے آپ نے کہا یہ اور ایڈوانس اسٹیج پہ جاتا ہے, کینسرس ہو جاتا ہے, یا اس سے پہلے بھی کینسرس اس میں نہیں ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ گریڈ میں آ کے ڈفرینٹ گریڈس. مطلب آپ کا یہ کون سی گریڈ ہے جس میں سرجری کی نیڈ پڑتی ہے, جہاں ڈاکٹرز آپ کام میں آتے ہیں؟ جب پیشنٹ سمٹم لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ڈسٹریسنگ سمٹم ہو جاتے ہیں, ہم سرجری ایڈوائز کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے جب واش روم میں, واش پین میں بلیڈنگ جب ہوتی ہے تو بڑا ریڈ ہوتا ہے تو پیشنٹ گھبرا جاتا ہے. تو بیٹر ہے ارلیئر دا بیٹر. کیا اس میں جو یہ بلیڈنگ ہے یہ صرف ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھنے سے ہوتی ہے, یا اگر آپ عام چل رہے ہیں اور آپ کی یہ پرابلم بہت گریو سچویشن پہ آ چکی ہے تو ویسے بھی, جیسے اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو وہاں بلیڈنگ شروع ہو جائے ایک دم سے اچانک سے بیچ میں؟ نہیں, اس میں جو گریڈ 2 اینڈ 3 میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ تو ٹوائلٹ کرنے پہ ہی ہوتی ہے. کیونکہ جب ٹوائلٹ انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں کہیں زخم پڑ جاتا ہے, پریشر سے اسٹولز ہارڈ ہو جاتے ہیں, اس میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو جب یہ ڈیفیکیشن بند ہو جاتی ہے, جب پیخانہ کرنا بند کرے گا تو بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے, کیونکہ والز کم کولیپس ہو جاتے ہیں. تو اگر ایڈوانسڈ پائلز ہو, اس میں ایڈوانس پائلز میں پائل میاس تو باہر ہی رہتا ہے, اندر چلا نہیں جاتا ہے. نارملی گریڈ 3 میں تو اگر پائلز باہر آ جائیں, انٹرنل پائلز باہر آ گئے تو پیشنٹ جو یہ ڈپازٹ واپس انگلی سے اگر ڈالے گا اندر تو رہتے ہیں. لیکن اگر ایڈوانس پائلز ہو یہ تو باہر ہی رہ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں زخم پڑ جاتے ہیں فرکشن کی وجہ سے, اور اینل کینال جو اینل سفنکٹر ہے وہ یہ کھلا ہی رہتا ہے. تو بلیڈنگ تو چلتی رہتی ہے. وہ تو بیٹھ کے بھی بلیڈنگ, جب وہ جو ان کا انڈر ویئر ہے وہ سوائل ہو جاتا ہے بلیڈنگ سے, بلڈ سے. تو یہ ایڈوانس فیز میں تو کہیں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ہم یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک سرجن کا رول یہاں کہاں کام میں آتا ہے, اور ٹریٹمنٹ وہ کس طرح سے ان کی رہتی ہے؟ دیکھیے آنچل جی, اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بہت ساری ٹریٹمنٹ پلانز ہیں جو ہم نے پیچھے استعمال کیے, آزمائے, پھر ان کے اثرات دیکھے, ریزلٹس دیکھے. تو وہ مرحلوں سے گزرتے ہم 3 چیزوں پہ آ گئے جو ہم آج کل کرتے ہیں. ایک تو اولڈ جو ٹائم ٹیسٹڈ ٹیکنیک ہے جو ہم کرتے ہیں, جو سرجری پرانے زمانے میں کرتے ہیں, پائلز کو کاٹ کے پھر گانٹ مار کے, ملین مارگن وہ اس کو کہتے ہیں. وہ تو پرانا ٹیکنیک ہے, اس میں اچھا ٹیکنیک ہے, اس وقت اور کچھ تھا نہیں. دوسرا جو اس کے بعد, کیونکہ اس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ وونڈ انفیکٹ ہو جاتا ہے, بڑا پیشاب تو پڑتا ہی پڑتا ہے. اس میں ہیلنگ, اس چیز کو جہاں پہ وونڈ انفیکٹ ہو کے پھر ہیل ہو جائے, اس کو ہیلنگ بائی سیکنڈری انٹینشن کہتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑا پینفل ہوتا ہے. جب پیخانے کے لیے جاتا ہے تو پیخانہ اس پہ پڑتا ہے, بہت ایکٹ بہت پینفل رہتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. آج کل کی تاریخ میں ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, ٹائم از منی. ایک آدمی, ایک انسان جو فیملی رن کرتا ہو یا پروفیشنل ہو, وہ 21 دن 22 دن 4 ہفتے وہ نہیں بیٹھ سکتا ایک جگہ. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے
یہ سوچا کہ کوئی ٹیکنیکس ایسی ہو جس میں ہفتہ 10 دن انتظار پیشنٹ گھر بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس آرڈیل، یہ جو پین کے آرڈیل سے اس مرحلے سے نہ گزرے. تو پیشنٹ فرینڈلی ٹیکنیکس ان کو ہم کہتے ہیں. اس میں ایک ٹیکنیک ہے دیٹ از اسٹیپلڈ ہیمروڈیکٹمی، MIPH کہتے ہیں. اس میں ہم گن کی ذریعے سے سرجری کرتے ہیں. اور جو حال ہی میں 2-3 سال میں جو بہت مشہور ہوئی ہے وہ ہے لیزر. اب ایسا ہے کہ ہر کسی چیز کی اپنی اپنی انڈیکیشنز ہوتی ہیں. تو اگر کوئی پیشنٹ گریڈ 2 پائلز ہیں اور گریڈ 3 پائلز ہیں اور جو ریکٹل میوکوزا ہے وہ بہت لوز نہیں ہے، تو سب سے اچھی ٹیکنیک، سب سے پیشنٹ فرینڈلی اور اسپیڈی ریکوری وہ لیزر ہے. اور یہ حال ہی میں 2-4 سال ہو گئے لیزر کی جو ٹیکنیک آئی ہے ہمارے میڈیکل فیلڈ میں. اگر گریڈ 4 پائلز ہیں، مطلب پائلز باہر ہی رہتے ہیں اور بہت جو ریکٹل میوکوزا ہے، وال ہے، وہ بہت لوز ہے، تو MIPH از دا بیسٹ تھنگ. تو اس میں بھی پیشنٹ کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی ٹیکنیک کس پیشنٹ کو سوٹ کرتی ہے. دوستوں، اگر آپ کسی بھی طرح کی درد جیسے مائیگرین، لوور بیک ایک، نیک اینڈ اپر بیک ایک، کینسر اور اس کی ٹریٹمنٹ سے جڑے درد، نیوروپیتھک پین، مایوفیشیل پینز، شاٹکا، مائیگرین جیسے دردوں سے پریشان ہیں، تو اس کے علاج کے لیے اور انٹرا مسکولر اسٹیمولیشن یعنی IMS، چائنیز ایکیوپنکچر جیسے ماڈرن ٹیکنیکس کا فائدہ کے لیے آپ مل سکتے ہیں ڈاکٹر محمد یوسف سے، جو ہیں کنسلٹنٹ پیلیٹیو فزیشین، سینئر ایکیوپنکچرسٹ، اویئرنیس ایمبیسڈر NPAC USA، ممبر آف انڈین سوسائٹی فار اسٹڈی آف پین اور ممبر آف ایسوسیشن آف پیلیٹیو کیئر. تو ڈاکٹر صاحب سے آپ اپنے درد کے ساتھ ملیے اور واپس مسکراتے ہوئے جائیے، اور ساتھ ہی پین کلرز کو کہیے بائے بائے. اس کے لیے آپ ان سے مل سکتے ہیں اس ایڈریس پہ. ایڈریس ہے میڈیکیئر ہاسپٹل، کاکسرائے، کرن نگر، سری نگر. اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ. نمبرز ہیں 600666128083 اور 600666128084. ڈاکٹر صاحب، میں نے پرسنلی کئی بار جن کو پائلز کی پرابلم رہی ہے، میں نے ان سے نا ایک بڑی لوز ٹرم میں سنا ہے کہ اگر آپ کھانا کھائیں، میں یہاں ڈائٹ کی ذکر کر رہی ہوں، تو آپ گرم تاثیر کا کھانا نہ کھائیں، کوشش کریں کہ الکلائن فوڈ زیادہ لیں. تو یہ کیا ہے؟ آنچل جی، میں پہلے یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ناظرین کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں گرم اور سرد چیز کا کوئی نہیں. ہاں، اب کیا ہو سکتا ہے، یہ جو بھی کوئی پروٹینیشس چیز ہو اس میں ہیٹ جنریٹ بہت ہوتی ہے. تو اور آپ جیسے کوئی چیز میٹ کھائے تو پھر یا بیف کھائیں یا کوئی بھی چیز کھائیں تو پانی بہت پیاس بہت لگتی ہے، کیونکہ اس میں ہیٹ جنریشن کا. اب اگر سبزی کھائیں گے اس کا پروٹین جو ہے کنٹینٹ بہت لو ہوتا ہے. آپ مدرو کھائیے، آپ باقی کوئی چیز گاجر کھائیے، اس میں وہ پروٹین نہیں ہوتے ہیں زیادہ، تو اس میں پیاس لگنے کے بہت کم ہوتے ہیں. تو جب جس چیز سے ہیٹ جنریٹ ہو، جس چیز سے پروٹین جنریٹ ہو، پھر ہیٹ جنریٹ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں گرم چیز. اور جس سے نہ ہو، جب سبزی ہے یہ سالد چیز. تو ڈائٹ کا ہیمروئڈ میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، تب تک کہ آپ فائبر استعمال کر رہے ہیں. میں اپنے پیشنٹس کو بولتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا آپ روز وازوان کھاؤ، لیکن اٹس ناٹ، یہ میٹ نہیں ہے. میٹ کھانا یا باقی چیزیں کھانا پائلز کے لیے پائلز نہیں بناتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے کہ آپ صرف میٹ کھاتے رہیں اور باقی فروٹس، بیلنس ڈائٹ نہ لیں. فروٹس ہیں آپ کے، ہاں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، پھر ہائیڈریشن یا پراپر ہائیڈریشن نہیں کرتے ہو، تو آپ جو میٹ کو بیچارے کو یہ جو کلپریٹ بنایا ہے ہیمروئڈ کی، یہ ایک رانگ نوشن ہے.
یعنی کہ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم ہی بیلنس ڈائٹ نہیں کھا رہے ہیں. غلطی ہماری, ہم بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے ہیں. آپ میٹ کھاتے رہو صرف, آپ کچھ مت کھاؤ, وہ اس سے بھی ہو کیونکہ آپ کو اسٹرین کرنا پڑے گا. لیکن بیلنس ڈائٹ کھائیے, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, پانی ہے, اور میٹ کھاتے رہیں. اور ہمارے ہم کشمیریوں کے لیے تو میٹ امپورٹنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ونٹر بہت ہارش ہوتا ہے, وی نیڈ انرجی. سو میٹ کے بغیر ہم یہ ہمارے ہم کو تانے دیتے ہیں ہم باہر والے کی, یہ کشمیری بہت, پر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو یہاں کا ٹیرین ہے, ویدر کنڈیشنز ہے, اس کے ہمارے لیے میٹ از این امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف آور فوڈ. اٹ ہیز ٹو بی. ایبسلیوٹلی. اب ڈاکٹر صاحب ہمارا, کیونکہ یہ اب ہمارے لاسٹ سیکشن پہ آیا ہے ہماری بات چیت, تو آپ ہمارے ویورز کو جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے, میں اپنے میسج, انفیکٹ 3 چیزیں ہیں جو میں اپنے ویورز کو, اپنے لوگوں کو بولتا ہوں. ایک ہمارا جو کنسیپٹ ہے کشمیر میں لوگوں کا کہ ہیلتھ ہم 4th 5th پرائیورٹی ہماری ہے. پہلی پرائیورٹی ہمارا مکان ہے, پھر گاڑی ہے, پھر شادی ہے, پھر بیٹے کے پروفیشن ہے. جب کچھ بچ جاتا ہے تو ہم ہیلتھ پہ, اور جب ہیلتھ پہ اسپینڈ کرتے ہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ڈاؤن دا ڈرین ہے, یہ فضول کی چیز ہے, یہ آپ کے اس میں برڈن ہو گیا کہ آپ کے ہیلتھ پہ اسپینڈ کر رہے ہو. اور کشمیری میں کہتے ہیں کہ برات اسامت اسپوسس. تو یہ کنسیپٹ چینج ہونا چاہیے. جب آپ کا ہیلتھ ہے تب آپ کا مکان ہے, گاڑی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, سب انجوائے کر سکتے ہیں, وہ انجوائے کر سکتے ہو. یہ کنسیپٹ چینج کر لیجیے. دوسرا, اگر کہیں کسی انسان میں سمٹمز ہیں اینل کینال ریکٹم یا کولن کے کینال سمٹمس ہیں, کچھ بھی سمٹمس ہیں, خاص کر بلیڈنگ ہے اور میوکس ہے, تو چھپائیے مت. یہ بہت گریو ہو سکتا ہے. ہمارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ بلیڈنگ ہے بڑے پیشاب کے ساتھ, اسٹول کے ساتھ, تو یہ ہیمورائڈس ہے. لیکن یہ کبھی کبھی بہت گریو ہو سکتا ہے, اور ٹائم گزرنے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے ہیں. انیشلی آئے تو کیور از بیٹر. تیسری چیز جو ہم میں لیکنگ ہے, ہم مکان کا انشورنس کرتے ہیں, گاڑی کا انشورنس کرتے ہیں, گائے کا بھی انشورنس کرتے ہیں سچ میں, لیکن ہیلتھ انشورنس نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, ایک انسان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, 5-8 ہزار روپے میں انشورنس کرتا ہے, 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کی آپ کی فیسلٹی ملتی ہے, اس میں کیا پرابلم؟ بالکل. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایک گاڑی رکھنے میں جس میں آپ کو 5,000 8,000 10,000 روپے میں 10,000 روپے پیٹرول کا لگتا ہے مہینے کا, تو 1 سال میں ہیلتھ انشورنس کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ بالکل. آپ باہر جائیے, دلی میں جائیے یا کتنی کنٹریز ایسی ہیں نہیں باہر جائیے, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کشمیر سے بانی ہلدان سے باہر جائیے, وہاں ایک عام آدمی ہے 5 لاکھ کی ٹریٹمنٹ کرا کے لیجیے چلا جاتا ہے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل سے, بالکل, اور فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ بل کیا ہوا, کیونکہ اس کے پاس انشورنس ہے. بالکل. ہمارے یہاں پہ جب ہم سرجری کرنے چلے جاتے ہیں پرائیویٹ میں, سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کنسیشن کوتا کرک. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ وہ ہم سے یہی نہیں پوچھتا ہے کہ مطلب اس یہ ٹریٹمنٹ کیا کرو گے, جو اس کا حق ہے, کیسے کرو گے ٹریٹمنٹ, میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا, میں کتنی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا, نہیں جی کنسیشن کوتا کرک. سو یہ چیز میں ناظرین میں یہ 3 چیزیں میں اسپیشلی ہیلتھ انشورنس میں بہت اسٹریس, بہت اس پہ دباؤ ڈالتا ہوں میں اس بات پہ کہ ہیلتھ انشورنس کیجیے, چاہے 8,000 میں, چاہے 10,000 میں, چاہے 5 لاکھ کا کرے, چاہے 11 لاکھ کے, چاہے 2 لاکھ کر لیجیے. اس سے آپ کا, کیونکہ یہ جو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں یہ بول کے نہیں آتے ہیں, یہ پلان نہیں ہوتے. آپ مکان بناتے ہو پلان ہے, شادی کرتے ہو پلان ہے, گاڑی لاتے ہو پلان ہے. بالکل. یہ چیز پلان نہیں ہے جی. اس کے لیے تیار رہیے, اور یہ تیار رہنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ہیلتھ انشورنس. بالکل. ہیلتھ انشورنس کر لیجیے, یو ول بی ہیپی. پر ڈاکٹر صاحب یہاں میں ہمارے لوگوں کی سہولیت کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اگر یہ آپ سے پرسنلی کنسلٹیشن کے لیے ملنا چاہیں تو یہ آپ سے کہاں آ کے مل سکتے ہیں؟ آنچل جی, میں بہت سال سے یہ میں پروکٹالوجی کر رہا ہوں, اور ریسنٹلی ہم نے لیزر سٹارٹ کیا ہے.
मेडिकेयर हॉस्पिटल है काकसराय करानगर, SMHS चौक में जो है लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएंगे छतरबल की तरफ, वहाँ पे मेडिकेयर नया हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। वहाँ ICU है, न्यूरो सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक ही रूफ़ के अंदर हर कोई चीज़ है। तो आए हम वहाँ पे होते हैं, मैं सुबह होता हूँ 9 बजे के बाद। तो वेलकम एवरीबडी, और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे हाथ किसी को ना लगे। डॉक्टर साहब, हमारी भी उम्मीद यही है, दुआ यही है, सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की नसीहत सुनी, इनकी एडवाइस सुनी, उम्मीद है कि हमारी जो आज की चर्चा रही है उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और जो इन्होंने एडवाइस किया है उसे कहीं ना कहीं, अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं या जनरली भी, आप उसे अमल में ला सकते हैं। तो इसी बात के साथ दोस्तों, आप सभी अब हमें दीजिए इजाज़त, और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ। नमस्कार।